अली बाबा, अमेज़न और वेब एक्सेल, इन तीनों में क्या फ़र्क है और ये पाकिस्तान में किस तरह काम कर रही है? तो आप कितना कमा लेते हैं मंथली? अगर वो मैं बताऊँगा तो एफबीआर वाले मेरे पीछे पड़ जाएँगे। कि मार्केट के अंदर हमने बहुत सारे बिज़नेसमैन ने जनरेट किए, 2000 प्लस इंडस्ट्रीज़ को हमने खड़ा किया। तो आप अकेले इस सफ़र पर क्यों नहीं निकले? क्या डर लगता था आपको? या बेगम चाहती थी आप पर नज़र रखें? नहीं, वो डर वाली भी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी अगर बैग पे देखूं तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे किड्स हैं वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है। मेरी बेटी है मेरा सपोर्ट सिस्टम है। इनकी कामयाबी के पीछे आपका कितना हाथ है? इनकी कामयाबी के पीछे इन्हीं का ही हाथ है, मेरा हाथ इनके पैसों पे है। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को ग्रो करने में मैंने काम किया, लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने में। पाकिस्तान के अंदर जो है कि ट्रेंड थोड़े से लेट आए हैं इस चीज़ का। इंडिया ने आज से बहुत देर पहले काम स्टार्ट किया था, तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है आईटी के सेक्टर में तकरीबन 250 बिलियन है और पाकिस्तान की 2.5 है। दो के शाना बशाना ये बात करते हैं ना कि हमने चलना है, तो फिर जितनी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है उससे कम ही हम फेस करते हैं। मैं तो बस इनके साथ बैठना चाहती थी बस। और कुछ नहीं। देख लें, आप भी इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी वो करती है। मैं इनसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये सच बोलेंगे इधर। थी कि मैं अपना बिजनेस करूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी हो, मेरा एक अच्छा घर हो, लाइफ की वो सेक्शन जो कि मुझे चाहिए वो सारी मिलें। तो जैसे सब लोग सोचते हैं मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, तो मैंने स्ट्रगल उसके लिए करनी शुरू। तो आज के दौर में अगर कोई बंदा अगर आगे नहीं बढ़ता और वो आईटी को यूज़ नहीं कर रहा और वो सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ वो अपने लिए खुद नहीं कुछ कर। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। जैसे कि आईटी का जो एक ऐसा शोबा है जो बेरोज़गार जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतनी स्टडी की है, उन्हें जो है हुनर सिखाता है और उन्हें मुआशी तौर पर जो है इस्तेहकाम बख्शता है। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें अगर आईटी सेक्टर का बादशाह कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, और ये अवार्ड याफ्ता भी है। इनसे बात करेंगे और ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं इन्होंने कामयाबी का जो सफ़र है वो इकट्ठे शुरू किया, और कैसे शुरू किया ये इन्हीं से इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप? जी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बताती चलूँ कि वेब एक्सेल जो कि आईटी एक कंपनी है और ई कॉमर्स के हवाले से एक कंपनी है, ये उनके सीईओ हैं शहबाज सदीक, जी, मोहम्मद शहबाज सदीक। मोहम्मद शहबाज सदीक। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वेब एक्सेल है क्या? वेब एक्सेल एक आईटी की कंपनी है जो कि लोगों के लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनाती है, और लोग इसके अलावा मल्टीपल सर्विसेज है जो कि बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए, सीखना चाहिए, वो सारी स्किल्स भी देती हैं और इसके अलावा सर्विसेज भी देती है। तो आप हमेशा इनके साथ रही हैं इस कामयाबी के सफ़र में, तो आपको कैसा लग रहा है और किस तरह ये आगाज़ किया था आपने इस कंपनी का? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डे बाय डे माशाल्लाह से हम जो है वो मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद मंजिलें हम अपनी तय कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। तो ये कंपनी का आगाज़ कैसे किया था? थोड़ा हमें जो अपना सफ़र था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में एक पूरी स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो किस तरह आगाज़ किया था? अभी मैं आपका ऑफ़िस देख रही हूँ, माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना बड़ा ऑफ़िस है। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं जिस तरह एप्पल का उनका अगर ऑफ़िस देखा जाए, गूगल का, तो पहले एक कमरे से उन्हें स्टार्ट किया होता है, तो आपने किस तरह आगाज़ किया था? ऐसा है कि आज से 10 साल पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया था अपना, लेकिन उससे पहले 15 साल मैंने जॉब की है तकरीबन। तो स्टार्टिंग बेसिक शुरू से किया था एज ए जॉब के तौर पे। वो बहुत मुश्किल टाइम था, टफ़ टाइम था, मैं समझता हूँ लाइफ का, कि बंदा पहले सीख रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है जॉब्स के दौरान। और वो एक लंबी स्टोरी है जो कि अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे वेब एक्सेल के चैनल पे पड़ी हुई है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा असल कह सकता हूँ जर्नी जो स्टार्ट हुई है, वो मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया उस वक़्त हुई है। कि मैंने जॉब के दौरान मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना बिज़नेस करूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी हो, मेरा एक अच्छा घर हो, लाइफ की वो सेक्शन जो कि मुझे चाहिए वो सारी मिलें।
تو جیسے سب لوگ سوچتے ہیں میں بھی ایسا ہی سوچ رہا تھا، تو میں نے اسٹرگل اس کے لیے کرنی شروع کی اور میں نے ایک اپنی کمپنی لانچ کی. اور جب وہ کمپنی لانچ کی تو اس میں میری بیگم، میری مس ربینہ جو ہیں آپ کے سامنے، یہ بھی میرے ساتھ تھی. ہم دونوں نے کافی اس پہ ایفرٹ کی، کوشش کی، اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 200+ لوگ ہیں جو کہ سیالکوٹ کے ہمارے آفس میں کام کر رہے ہیں، جس میں 50% فیمیلس ہیں اور 50% میل ہیں. یہ دونوں ہی میرا ایک شروع سے خواہش رہی ہے جیسے کہ میں آگے بڑھاؤں اپنی فیملی کے ساتھ، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی، جو بچیاں ہیں وہ بھی، اور جو مرد ہیں وہ دونوں مل کے، میرا خیال ہے بیٹوں کو کام کرنا چاہیے. تو اس سے بھی آپ کامیاب اکیلے اس سفر پر کیوں نہیں نکلے؟ کیا ڈر لگتا تھا آپ کو، یا بیگم چاہتی تھی آپ پر نظر رکھے؟ نہیں، وہ ڈر والی بھی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. آپ مجھے اس کا جواب بتائیں. آپ نظر رکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے ساتھ ساتھ تھے. میں ان کو اکیلے جانے نہیں سے دینا چاہ رہی نا، بس کیوں؟ جانا چاہتی تھی. میں دیکھنا چاہتی تھی کامیابی کیسے لی جاتی ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس وہ میں ہاتھ کتنے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں جی سارا ہاتھ ہی ان کا ہے. اس کے میں یہ بھی ایڈ ان کر دوں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. سپورٹ ہوتی ہے تو میں آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. تو آپ دیکھنے میں ماشاءاللہ دونوں کافی ینگ لگ رہے ہیں. کہتے ہیں لڑکیوں سے عمر نہیں پوچھنی چاہیے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ جی بالکل، الحمدللہ آئی ایم 38 میرا جا رہا ہے. ماشاءاللہ لگ نہیں رہا. تو دوبارہ اس سفر پر آتے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ای کامرس کے حوالے سے پہلے تو اتنی نالج نہیں تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ نالج ہے؟ اور جتنے طلبہ ہے جو مطلب بے روزگار ہیں، آئی ٹی کے ابھی حالانکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے لیکن انہیں اتنی نالج نہیں ہے، تو ان اسٹوڈنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا جیسے آپ نے بتایا کہ واقعی پاکستان میں جو نالج ہے تھوڑا سا لیٹ آتا ہے. میں نے جو دیکھا ہے، جب میں نے اسٹارٹ اپ کیا تھا مطلب 2000 کے قریب، تو اس وقت کمپیوٹر پاکستان میں اس طرح سے تھا کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا P1 ملتا تھا، اور عام پرسن جو ایک نارمل پرسن ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے تو ویسے مشکل تھا. تو میں نے اس وقت جب سیکھا تھا تو مطلب میں سمجھتا ہوں بہت مشکل تھا، بڑی ہارڈلی اور بڑی مشکل سے محنت کر کے ہم نے وہ کورسز کیے، سیکھا، لرننگ کی. آج کے دور میں ویسے آسان ہے، اس کی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا نے، جیسے آپ نے مائک پکڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اپنے ایک ٹک ٹاک بناتے ہو، چڑھا لیتے ہیں، تو اس میں آج کے دور میں کمیونیکیشن بہت آسان ہے، اور بندے کی کامیابی بھی لینا آسان ہے. اس کی وجہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ تھے ہمارے پاس تو سورس نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی وے نہیں تھا کہ ہم لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں. نمبر 2، ہم کسی سے سیکھنا بھی بہت مشکل تھا. آج کل تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، ہر چیز کا آپ کو کچھ ٹریننگز مل جاتی ہیں، آپ کو فیس بک پہ ملتی ہیں، ڈفرینٹ جگہ پہ پلیٹ فارمز ہیں، آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ مل جاتا. لیکن اگر پیچھے چلے جائیں تو ایسا نہیں تھا. تو آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اگر آگے نہیں بڑھتا اور وہ آئی ٹی کو یوز نہیں کر رہا اور وہ سوشل میڈیا کو یوز نہیں کر رہا، تو میں کہتا ہوں وہ اپنے لیے خود نہیں کچھ کر رہا. ورنہ اپرچونیٹیز تو اتنی زیادہ ہیں آج کے دور میں، بہت زیادہ ہیں. بس آپ نے صرف سیکھنا ہوتا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایکچولی یہ بات ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں نالج کس طرح آئے گی لوگوں کو؟ کیونکہ اگر انڈیا کا دیکھا جائے، انڈیا میں آئی ٹی سیکٹر جو ہے کافی ترقی کر چکا ہے، اور انڈیا جو ہے معاشی لحاظ سے صرف آئی ٹی سے انہوں نے یہ چیزیں جو ہے حاصل کی، اور معاشی لحاظ سے وہ بہت آگے چلا گیا. تو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اب آگے جائیں گی، کیونکہ آپ آئی ٹی کے جو ہے بے تاج بادشاہ ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. ایسا بالکل آپ نے بات صحیح کہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو آئی ٹی ہے اس کی گرو جو ہوئی ہے یہ آہستہ اور سلو ہو رہی ہے. دوسرا یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ایسا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی فیسلٹیز ہیں، آئی ٹی پارکس اس طرح سے نہیں گرو کر سکے، کام نہیں ہو سکا. پھر اس کے علاوہ جو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے کہ ٹرینڈ تھوڑے سے لیٹ آئے ہیں اس چیز کا. انڈیا نے آج سے بہت دیر پہلے کام سٹارٹ کیا تھا. تو انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہیں آئی ٹی کے سیکٹر میں تقریباً 250 بلین ہے، اور پاکستان کی 2.5 ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی کا کتنا کام ہوتا ہے اور ای کامرس پہ کتنا کام ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ 2-3 سال کے اندر ہم نے دیکھا جب کووڈ آیا اس کے بعد سے کافی اچھا ہوا ہے اور لوگوں اس پہ آنا شروع ہو گئے ہیں.
ہم لوگوں نے بھی کوشش کی ہے، اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ ٹرائی کر رہے ہیں. ویب ایکسل نے اس میں کافی رول ادا کیا ہے. مطلب سیالکوٹ کی مارکیٹ کے اندر ہم نے بہت سارے بزنس مین نئے جنریٹ کیے. 2000 پلس انڈسٹریز کو ہم نے کھڑا کیا، ان کو ای کامرس اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنلی سیل کرنا سکھائے ہیں کہ کیسے آپ اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل منڈیوں کے اندر دوسری جگہ پہ آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈالر پاکستان میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار بھی بنا ہے اس سے. میم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کام کرتی ہیں؟ کیا آپ بھی آئی ٹی میں جو ہے اسی طرح پروفیشنل ہے، یا آپ نے بھی ان سے سیکھا یہ گن جو ہے؟ میں تو بس ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی بس اور کچھ نہیں. دیکھ لیں، آپ بھی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ کرتی ہیں. میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ سچ بولیں کہ ادھر لیکن الحمدللہ ایسے ہی میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا تھا، ٹائم اسپینڈ کرنا تھا، اس لیے میں نے ورکنگ میں بھی ان کے ساتھ اور گھر میں بھی انہیں مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے. تو ان کی محبت میں آپ ان کے لیے کیا گنگنائیں گے؟ اوہو، یہ تو بہت مشکل کام ہے. گانے وغیرہ تو میں کافی بولتا ہوں نہ، مجھے سننے کا بھی ٹائم ویسے صحیح بات ہے نہیں جیسے ملتا. آئی ٹی کے بندے تھوڑے خشک مزاج ہوتے ہیں، تو آپ انہیں کس طرح ہینڈل کرتی ہیں؟ موبائل پکڑا دیتی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بالکل بھی اس طرح سے بہت اچھے جولی مزاج کے مالک ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، ہم بہت انجوائے کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ علی بابا، امیزون اور ویب ایکسل، ان تینوں میں کیا فرق ہے اور یہ پاکستان میں کس طرح کام کر رہی ہے؟ اوکے، ایکچولی علی بابا اور امیزون کا تھوڑا سا پہلے فرق بتا دیتا ہوں. امیزون ایک B2C ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹیل بزنس ہوتا ہے. ہم لوگ اپنا اسٹور بناتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو پاکستان سے باہر بیچنے کے لیے اسٹور پہ امیزون پہ بیچتے ہیں اور وہاں پہ رکھتے ہیں. اس کے FBA کرتے ہیں یا PL کرتے ہیں، پرائیویٹ لیبلنگ کرتے ہیں، جو بھی ہے. آپ نے کام بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اچھے ٹرینر جتنے بھی آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ 15 سے 20 ہزار ڈالر چاہیے اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے. جبکہ alibaba.com ایک B2B ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہول سیل بزنس ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہول سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ سیل نہیں کرنی ہے. آپ نے وہاں سے باہر آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، آپ ان کو بلک میں پروڈکٹ دے دیتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کی پروڈکٹ کو امیزون پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ وہ سیل کرتے ہیں. یہ علی بابا اور امیزون کا ڈفرینس ہے. باقی جو تیسری بات ہے، ویب ایکسل کیا کرتا ہے. ایکچولی ویب ایکسل کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بزنس میں لوگوں کو اپرچونیٹیز بتاتے ہیں کہ یار آپ لوگ ای کامرس پہ جا کے امیزون پہ alibaba.com پہ، اسپیشلی اگر پاکستانی پروڈکٹ کو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم لوگ اپنی پروڈکٹ کو پاکستان میں باہر بھیجیں، اور جب ہم لوگ باہر بھیجیں گے تو ڈالر پاکستان میں پھر آئیں گے. اور پاکستان میں کیسے ڈالر آئیں گے؟ کیونکہ اگر ہم لوگ اپنی پروڈکٹ نہیں سیل کریں گے، پاکستان سے نہیں بھیجیں گے، تو ہمیں پروفٹ یا بینیفٹ نہیں ہو سکتا. دوسرا، پاکستان کے لوگوں کے لیے روزگار بھی اتنے نہیں جنریٹ ہو سکتے. تو اس میں ہم لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو ہم لوگ B2B کو پروموٹ زیادہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستانی پروڈکٹ زیادہ بکیں، پاکستان میں فیکٹریاں زیادہ لگیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس بزنس میں آئیں، اور اس کے تھرو بلکہ زیادہ ڈالر بھی، کیونکہ بڑی تعداد میں ڈالر آتے ہیں. 8-10 سال ہو گئے اس کی ٹریننگز کو کرتے ہوئے، تو تقریباً میں نے یہاں پہ 10,000 لوگوں کو میں ٹریننگز دے چکا ہوں، جو کہ ڈائریکٹلی کچھ فیکٹری والے ہیں اور کچھ ایسے مینوفیکچرر ہیں اور کچھ ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس طرح سے میں نے کافی زیادہ لوگوں کو ٹرین کیا. اس میں سے 2000 کمپنیز تو ایسی ہیں جو کہ سیالکوٹ میں نے بلڈ اپ کی ہیں، اور ماشاء اللہ ان کا اب اچھا بزنس چل رہا ہے، ان کی اپنی فیکٹری ہیں. اور الحمدللہ اس میں یہ میرے لیے فخر کی باعث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری کو گرو کرنے میں نے کام کیا، لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے میں. آپ کی آمدنی کا زیادہ حصہ کس طرف جاتا ہے؟ میک اپ پر؟ بالکل ایسے ہی ہے، 80%. نہیں جی، 100% ہی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ کہتے کہ جو آئی ٹی اور آن لائن جو بزنس کرتا ہے ماشاء اللہ وہ بہت زیادہ کماتے ہیں. تو آپ کتنا کما لیتے ہیں منتھلی؟ اگر وہ میں بتاؤں گا تو FBR والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو میرا خیال ہے نہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے. ہمارے پاس اب اندازہ کر سکتے ہیں 200 پیپل تو ہمارے آفس میں کام کر رہے ہیں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، فیصل آباد. لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں؟ نہیں، اربوں میں نہیں کہنا. تو اس کا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت اچھی انکم. مطلب وہ جو کہ میں کبھی شاید خیال نہیں تھا کرتا، لیکن یہ پاسبل ہے. ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ نا، پیچھے محنت بھی ہے.
ہاں جی بالکل، اس میں محنت بھی ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ جو سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے، کہ ہم لوگ پہلے تو چلو اپنے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن اب ہم لوگ لوگوں کی ہیلپ کرنی شروع ہو گئے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس فیلڈ میں کیا لڑکیاں بھی آتی ہیں اور کتنی تعداد ہوتی ہے لڑکیوں کی، تو آپ انہیں کس طرح گائیڈ کرتی ہیں؟ ہمارے پاس جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 40% گرلز ہیں، اور ماشاء اللہ سے وہ سب ہی ٹرینڈ ہے۔ اگر کوئی ہم سے ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو ہم ان کو ٹرینڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ فیلڈ بہت وسیع ہے، لڑکیوں کے لیے بہت مارجن ہے، ان کو آنا چاہیے۔ تو کیا یہ گھر بیٹھ کے ہی کرتے ہیں یا آفس میں نہیں آنا نہیں جو ہے وہ ضروری ہے؟ نہیں، آفس میں آ کے ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں، اور آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کے بھی ٹریننگ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آن لائن بزنس ایک ایسا ہے کہ آپ نے آج کیا اور آج ہی رات کو آپ کو جو ہے ڈالرز آنے لگ جاتے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ فوراً ہی پیسے ملتے ہیں یا اس میں کافی ٹائم لگتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ راتوں رات جو ہوتا ہے نا امیر ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں خوابوں میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، اور اسٹرگل یہ ہوتی ہے کہ سیکھنا ہوتا ہے بندے نے اصل میں۔ شہباز صاحب نے بولا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، ان کے مسز کا، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ دل برداشتہ ہو گئے ہوں کہ مجھے یہ چیز نہیں مل رہی جو یہ پانا چاہ رہے تھے، یا پیسے، گھر، فیملی جو بھی ہے، تو آپ نے کبھی انہیں سمجھایا کیونکہ آپ ان کا سپورٹ سسٹم ہے، اور کتنے دفعہ یہ دل برداشتہ ہوئے؟ دل برداشتہ تو نہیں، اب اپس اینڈ ڈاؤنس کافی آئے، لیکن الحمدللہ اس طرح سے نہیں کہ دل برداشتہ ہوا، نیا راستہ ڈھونڈا، نئے راستے پہ چلے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اس پہ کامیابی دی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی چیز راتوں رات تو نہیں ملتی، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، بس آپ کے پاس پیشن ہونا چاہیے، ارج ہونی چاہیے، سیکھنے کی ہمت ہونی چاہیے، انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی ضرور دیتے ہیں۔ تو کبھی آپ ہوئی دل آپ کا ٹوٹا کہ کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اسٹارٹنگ میں تو ارننگ نہیں ہوتی؟ اب میرا دل کیسے ٹوٹ سکتا ہے، میرے ساتھ تو آلویز یہ رہے ہیں، تو میرا تو دل ادھر ہی تھا میرے پاس، میرا نہیں ٹوٹا، اللہ کا شکر ہے۔ ہارڈرز آئیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی اس طرح سے نہیں ہوا کہ کوئی میں ڈس ہارٹ ہو گئی ہے، پرابلمس بھی رہیں، اور میں بلکہ باقاعدہ گرلس کو یہ کہوں گی کہ کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ہم مردوں کے شانہ بشانہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے چلنا ہے، تو پھر جتنی پرابلمس ان کو فیس کرنی پڑتی ہے اس سے کم ہی ہم فیس کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی تھوڑا سا مردوں کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے کہ اگر وہ اتنی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو ہم تھوڑی سی پرابلم فیس کر کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، نہیں، اس طرح سے نہیں پھر سوچنا چاہیے۔ تو ان کی کامیابی کے پیچھے آپ کا کتنا ہاتھ ہے؟ ان کی کامیابی کے پیچھے انہی کا ہی ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ان کے پیسوں پہ ہے۔ تو آپ کے پیسے کہاں تک جاتے ہیں، کس چیز پہ آپ زیادہ خرچ کرتی ہیں؟ میں سارا کچھ سب کچھ پہ خرچ کر دیتی ہوں۔ تو گھر فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں، کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کریڈٹ جو ہے میری بیگم کو جاتا ہے، کہ یہ اپنے میرے الحمدللہ 3 بچے ہیں، جس میں سے 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی میری 18 سال کی ہے، تو آپ امیجن کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک 13 ایئر کی ہے، ایک 9 ایئرس کا بیٹا، تو یہ اس کی بڑی ایفرٹ ہے کہ ان کو بھی مینیج کرتی ہے، اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو بھی ماشاءاللہ اتنا مینیج کیا ہاں، ہوا اور خود کو بھی اپنے ایز اے ورکنگ وومین میں سمجھتا ہوں، اور میرے ساتھ سپورٹ جو ہے اگر اس کی نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کسی جگہ پہ مطلب بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے سپورٹ چاہیے، تو وہ اگر نہ ملتی تو شاید مجھے مشکل ہوتا، تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہتر ہوا، اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میں اس کا تھینک فل بھی ہوں، ہمیشہ رہتا ہوں۔ تھینک یو، کچھ گانا گا کر کرے نا۔ دیکھ لیں میں نے اتنا سمجھایا ہوا ہے۔ آپ کس طرح مینیج کرتی ہیں اپنے آپ کو؟ مشکل نہیں ہوتا ایک کام بھی ساتھ کرنا، پھر ان کے ساتھ رہنا؟ ایسا ہے کہ میری اگر بیک پہ دیکھوں تو میرے الحمدللہ جو میرے کڈز ہیں وہ میرے سپورٹ سسٹم ہے، میری بیٹی ہیں میرا سپورٹ سسٹم ہے، وہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں تو میں نکل سکتی ہوں۔ میرے ایسا نہیں ہے کہ میرا آفس مینیج ہے تو میرا گھر مینیج نہیں ہے، میرا گھر مینیج پہلے ہے اور پھر میرا آفس ہے، تو میرے سپورٹ میں میرے کڈز ہیں وہ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ لاسٹ پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئی ٹی کے حوالے سے آپ حکومت پاکستان کو کیا کہنا چاہیں گے، اور جو ہمارے ینگ نوجوان نسل ہے جو سمجھے جنہیں آئی ٹی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اور وہ انہیں نہیں پتہ وہ کس طرح کام کریں، حالانکہ ان کے پاس نالج بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے؟ اس میں نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سائڈس پہ تو ہم لوگ امید رکھتے ہیں، ہمیشہ خواہش کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں سب کچھ ملے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جیسے ملک کے حالات چل رہے ہیں
گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر سکی، جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. میرا خیال ہے ہمیں ایز اے قوم خود آگے بڑھنا ہے اور اپنے سیلف کو چینج کرنا ہے. ہمیں خود اپنا پارٹ ادا کرنا ہے. اس میں یہ میں چاہوں گا کہ جو لوگ بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ای کامرس کو سیکھنا چاہیے. ہم لوگ ایسا ہمارا بالکل ٹارگیٹ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس فیس کے بھی کئی ایسے لوگ ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم لوگ اس میں فری ٹریننگس بھی ان کے لیے مینیج کر رہے ہیں. نمبر 2، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ تھوڑا پے کر سکتے ہیں اور فیس بھی ہم نے بڑی نامینل سی، وہ اس لیے تاکہ ان کے پاس کوئی اسکل آ جائے. اچھا وہ سیکھ جائیں گے تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے. تو مقصد ہمارا یہی ہے. اس میں ہم اسپانسر تک بھی کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ بچوں کو اسکالرشپ کی شکل میں بھی ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ ایک گڈ وے، مطلب اچھے طریقے سے ان کو سپورٹ کیا. تو یہ سارا کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور webexcel.pk کے نام سے ہم نے جو پلیٹ فارم ہے وہ لانچ کیا ہے. اس کے اندر فری ٹریننگز بھی ہیں، کچھ پیڈ بھی ہیں، لیکن اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت کچھ ہے. بہت شکریہ. انہوں نے تو گانا کوئی سنایا نہیں، آپ ان کے لیے کچھ سنا دیں. نہیں میں بھی نہیں سنا. نیکسٹ ٹائم کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین، آپ نے جو ہے ایک کامیاب جوڑا جو ہے ہم نے آپ کو آج ان سے ملوایا کہ دونوں نے کس طرح اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا اور کس طرح آج ماشاءاللہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان سے جو ہے ان کی ویب ایکسل آپ سرچ کر سکتے ہیں. ان کی لنک آپ کا کیا ہے؟ ویب ایکسل. webexcels.pk کے نام سے بھی ہماری چل رہی ہے، webexcels.com بھی ہے. تو کسی کو بھی سرچ کریں، ویب ایکسل سرچ کریں گے پاکستان میں وہی نظر آئے گی آپ کو. تو آپ وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو جو ہے برائٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے رابعہ علی کو اجازت ہے. ہمارے چینل اردو 5 کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.